अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मिसबाहुल कुरान टीचर पर होने वाला प्रोग्राम मिसबाहुश शरीअत। आप जानते हैं कि हमारा जो है वो रमज़ान मुबारक में जो खुसूसी प्रोग्राम है उसका सिलसिला जो है वो चल रहा है, और इसमें हमने फ़िक़ही मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू की, और इसी तरह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम आया तो हमने उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की। इसी तरह से ग़ज़वा बदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं और फ़तेह मक्का है। इन तमाम मौज़ूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुफ्तगू करने की जो है वो सआदत हासिल की है। आज जो हमारा मौज़ू है वो 21 रमज़ान मुबारक के हवाले से है, और वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन। तो हमारे साथ जो आज मजहबी शख्सियत मौजूद हैं वो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़रहान क़ादरी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ जो है वो हमारे साथ जो है वो नात ख़ां मौजूद हैं, लेकिन हम आज जो है वो मौके की मुनासबत से हज़रत से जो है वो इंशाअल्लाह ताला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनक़बत सुनेंगे। जनाब सैयद आशिर अली। बढ़ते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ। तो अल्लामा साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो है वो आज हमने अपना प्रोग्राम जो है वो रखा है। तो सबसे पहला सवाल बनता भी यही है कि आप ये इरशाद फरमाइएगा कि जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामो नसब के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात, और यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है वो आपका जो है वो सिलसिला नसब कहाँ जाकर जो है वो मुत्तसिल होता है, इसके बारे में आप जो है वो इरशाद फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात ऐसी बुलंद ज़ात है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीमुशान सिफ़ात अता फ़रमाई हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी हैं, माशाअल्लाह, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोरे नामदार भी हैं, माशाअल्लाह, आप हसनैन करीमैन के वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं। एक तरफ देखें तो आप सखावत में आलीशान नज़र आते हैं और शुजाअत में जो आपके कारनामे हैं दुनिया जानती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नसब के हवाले से जब हम देखें तो प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका नसब जाके मिलता है कि रिवायत में आता है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नसब कुछ इस तरह यूँ है: अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मुबारक से जाके मिलता है, और यूँ भी मिलता है कि आपके वालिद मोहतरम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान भी हैं, कि आपके वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिमायत और नुसरत के लिए ख़ास तौर पे जो है मकाम अता किया था। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो अज़ीम शख्स होते हैं उनके नाम अलक़बात भी अज़ीम होते हैं, कि मौला अली का नाम अली बिन अबी तालिब कुनियत अबुल हसन अबू तुराब है, और आपकी वालदा मोहतरमा जो उनका नाम करीम भी फ़ातिमा है, और आप हाशमी ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली ख़ातून मुबारक हैं, कि सबसे पहले आप इस्लाम भी लाई हैं और इस्लाम में सबसे पहले आपने हिजरत भी की है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि मतलब और जो है वो खुलफाए राशिदीन हैं, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जब हम उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो हम ये जानना की जो है वो कोशिश करते हैं कि वो दायरा इस्लाम में जो दाखिल हुए हैं वो कौन सा वक्त है। तो इसी तरह से जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब जो है वो इस्लाम कबूल किया, हज़रत उमर ने कब इस्लाम कबूल किया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है वो मशहूर है कि आप जो है वो इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले हैं। तो इसको हम किस एतबार से लेते हैं कि आप जो है वो सबसे पहले हैं, और आपने कब जो है वो हकीकत क्या है कि मतलब आपने कब जो है वो इस्लाम कबूल किया?
حضرت اس بارے میں اگر ہم جو ہے مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بڑی پیاری بات اور ہمیں نصیحتیں بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے، کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو طالب سے مولا علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، اور کیا ہی مولا علی کی شان ہے کہ بچپن ہی سے جب آپ نے ہوش سنبھالا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سنی، آپ کی مبارک عادات کو دیکھا، مبارک عادات کو اپنے اندر سمویا، اتنا سمویا کہ روایت میں آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے جو ہے بتوں کی آلودگی سے محفوظ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اور اللہ۔ یہ نور نبوت ہی کا کمال تھا، نور نبوت کا فیضان تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پہ رات میں جو ہے عبادت فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ام المؤمنین جو ہے نماز پڑھ رہی تھی، تو مولا علی نے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا، تو پھر مولا علی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو بالکل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم اس مالک و مولا کی عبادت کرو۔ صحیح، تو مولا علی نے عرض کی کہ میں اپنے والد محترم سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، ٹھیک اور ہے، جب وقت آئے گا تو ظاہر فرمانا۔ بالکل تو صحیح ہے، روایت میں آتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کے بعد اگلے دن ہی خوشی سے، اپنی دل کی خوشی سے اسلام قبول کیا، سبحان اور اللہ، اسلام قبول کرنے کے بعد سے جو آپ سے کارہائے نمایاں جو انجام ہوئے، تو تاریخ میں ان کا ایک مقام ہے، ہمیں ملتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تو مطلب جس وقت میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اوائل میں کیا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہے؟ اس بارے میں سیرت ابن ہشام اور مختلف سیرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ مولا علی کی عمر مبارک جو ہے 8 سال تھی، بعض روایت میں آتا ہے 10 سال تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس عمر میں یعنی بہت ہی کم سنی کی عمر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور بچپن ہی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں جو ہے کلمہ شریف پڑھا، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خواتین میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ غالباً پہلے اسلام قبول کیا، اور جو ہے وہ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور غلاموں میں جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا اس طرح کی بھی جو ہے وہ اختلافات میں جو تاریخ میں اختلاف ہے، 8 سال کا جیسے کہ آپ نے فرمایا 10 سال کا، تو کیا 6 سال کی بھی کوئی جو اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے کہ 6 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا ہو؟ جی، اس بارے میں محدثین مفسرین کی مختلف روایات ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ بعض میں ہے 6 سال کی عمر، بعض میں 8 سال کی عمر ہے، بعض میں جو ہے روایت میں 10 سال کی عمر ملتی ہے۔ صحیح، تو ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین، مفسرین اور ائمہ تاریخ نے بڑی اچھی تطبیق دی ہے ٹھیک ہے، کہ انہوں نے تطبیق کے اعتبار سے یہ تطبیق دی کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں جو ہے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک ذات ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے غلام جو ہے غلامی کی حالت میں جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں کسی جبر سے نہیں، کسی زور سے نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عشق و محبت میں ڈوب کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہمارے اماموں نے، ائمہ کرام نے، مفسرین نے اس طرح کی جو ہے تطبیق دی ہے، اور یہ بڑی ہمیں خوبصورت تطبیق نظر آتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ویسے تو کئی احادیث مبارکہ ہیں، ہمارے ناظرین کو چند جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے چند احادیث مبارکہ جو ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں
پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہمیں مبارک فرامین نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جتنی احادیث مولا علی کی شان میں ہیں اتنی ہمیں جو ہے کسی صحابی کی شان میں حدیثیں نظر نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی احادیث مبارک گلدستوں میں سے پھولوں میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے پیچھے مدینے میں اپنا نائب بنا کے مقرر فرمایا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں پر عورتوں پر اپنا نائب چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک تمہارا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے نزدیک جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ اکبر. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس حدیث سے بڑی پیاری بات پتہ چلی ہمیں کہ جیسے حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور تمام مومنین مسلمین کے نزدیک جو ہے حضور علیہ السلام محبوب ہیں، اسی طرح مولا علی بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں اور تمام مسلمانوں کے نزدیک بھی مقبول ہیں. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کی علامت ہی مولا علی کو ٹھہرا دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا. یعنی ایمان کی علامت اور نفاق کی علامت مولا علی کی ذات ہے کہ جو ہے مولا علی سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ منافق ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے. بالکل صحیح. اور ایک اور بڑی مشہور روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ مولا علی کا دیدار کرنا، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے یا بزرگوں کی روایت ہے کہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور مولا علی تو صالحین کے امام ہیں، مولا علی تو اولیاء کرام کے سردار ہیں کہ مولا علی سے ہی تمام ولایت کے سلسلے چلے، تقوی طہارت کے سلسلے چلے، علم کا فیضان چلا. تو آپ کے ذکر سے تو کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ صاحب اچھا ایک جو ہے وہ روایت وہ بہت مشہور و معروف ہے، یہ اعزاز جو ہے وہ آپ ہی کے حصے میں تھا. مطلب یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی آپ کے اوپر جو نظر تھی اور آپ کے لیے جو ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ پلٹایا ہے. وہ ایک شعر ہے وہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ بس آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا، بس آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا، ایک نماز ہو گئی ایک نماز رہ گئی. یعنی وہ جو محبوب کی اطاعت اور فرما برداری والی جو نماز تھی وہ تو جو ہے وہ ہو گئی، اور جو ہے وہ عصر کی جو نماز تھی وہ جو ہے وہ ہو نہیں سکی. تو المختصر یہ کہ اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کیجئے کہ کیا اس کا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا خلاصہ ہے اس کا، وہ ارشاد فرمائیے گا. جی یہ بڑی مشہور روایت ہے جی، اور بڑی ہی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، جس میں عاشقین محبین کے لیے بڑا ہی درس ہے کہ جس طرح مولا علی نے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرمایا، اس واقعے میں اس روایت میں مرید اور شیخ کے لیے اور شاگرد و استاد کے لیے بھی درس ہے کہ جس طرح مولا علی نے اپنے مرشد کریم پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی قیمتی چیز جو ہے نذرانے کے طور پہ پیش کی، اسی طرح ایک شاگرد کے لیے بھی، ایک مرید کے لیے بھی درس ہے کہ اپنے شیخ اور اپنے استاد کریم پر جو ہے اپنی پیاری چیز جو ہے نظر کے طور پہ پیش کرے. تو اب آتے ہیں روایت کی طرف. روایت میں آتا ہے
کہ ایک موقع پہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مولا علی کے جو ہے زانو مبارک پر جو ہے آرام فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آرام فرماتے ہوئے وہ اتنا طویل وقت ہو گیا کہ عصر کا وقت جو ہے جانے کے قریب ہو گیا، حتیٰ کہ جو ہے سورج ڈوب گیا، ٹھیک اور ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بھی بے مثل ہیں، جس طرح بہادری میں بے مثل ہیں، سبحان اسی اللہ، طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کی عبادت ہی کے حوالے سے مختصر سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا بالکل کہ بالکل بالکل ایک جنگ کے موقع پہ جو ہے مولا علی کی جو ہے ٹانگ میں جو ہے تیر لگ گیا، صحیح، تو صحابہ کرام نے جب وہ تیر نکالنا چاہا تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے جو ہے مولا علی جو اجازت نہیں دے رہے تھے، اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تو اکبر، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی آپ کی نماز کا خلوص خشوع و خضوع اتنا مشہور تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ جب مولا علی جو ہے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ہم وہ تیر کھینچ لیں گے۔ اللہ اکبر، کیا تو کہنا جب ہے مولا اللہ علی نے جو ہے اپنی نماز شروع کی تو کسی شخص نے جب وہ تیر نکالا تو مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ اور مولا علی اپنی نماز میں مشغول رہے۔ اللہ اکبر، تو میں اپنے جو ہے ناظرین سے سامعین سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح ڈوب کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، اور اسی طرح ڈوب کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کریں۔ تو اب آ جاتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ جب وہ عصر کا وقت جو ہے نکل گیا تو عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کے غم میں مولا علی کی آنکھ سے جو ہے آنسو جاری ہو گئے، اللہ، اور وہ آنسو جب پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے بیدار ہوئے، اور آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کی محبت کا انداز دیکھا کہ ایک تو آپ جو ہے اپنی نماز کے غم میں جو ہے آنسو بہا رہے ہیں، اور دوسرے میرے آرام کی وجہ سے آپ نے جو ہے مجھے اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، اور میری محبت میں جو ہے اپنی عصر کی نماز کو بھی جو ہے مجھ پر جو ہے قربان کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے واپس آ گیا، اور پھر مولا علی نے جو ہے اطمینان کے ساتھ اپنی عصر کی نماز ادا کی۔ اسی واقعے کے جو ہے امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یعنی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت، اطاعت اصل یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی جو ہے پورا کا پورا دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ علامہ صاحب، کیا کہنا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ایک منقبت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ حضرت سے سن لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حافظ سید عاشر علی صاحب سے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت جو ہے وہ پیش فرما دیں۔ علی تیرا نام ہے، علی تیرا نام ہے، بنتا تیرے طفیل سے، بنتا تیرے طفیل سے، ہر ایک کام ہے علی تیرا نام ہے، علی تیرا نام ہے، لالے بگائے اور بھی دنیا میں دے امام، لالے بگائے اور بھی دنیا میں دے امام، وہ مقتدی ہے تیرے، تو ان کا امام ہے،
ان کا امام ہے بندہ تیرے تحفے سے بندہ تیرے تحفے سے ہر ایک کام ہے معجز زمان علی تیرا نام ہے ششر التاج جو محمد کی ذات پہ پاک ہے ششر التاج جو محمد کی ذات پہ پاک دروازہ سکون ہے یہ تیرا مقام ہے سکون ہے یہ تیرا مقام ہے بندہ تیرے تحفے سے بندہ تیرے تحفے سے ہر ایک کام ہے معجز زمان علی تیرا نام ہے وہ چاری جن کو خلافت عطا ہوئی وہ چاری جن کو خلافت عطا ہوئی چوتھا ہے تو کہ تجھ پہ ہوئے اختتام ہے کہ تجھ پہ ہوئی اختتام ہے بندہ تیرے تحفے سے بندہ تیرے تحفے سے ہر ایک کام ہے معجز زمان علی تیرا نام ہے اور وہ کیوں نہ ناز پہ اپنے ریاض کو وہ کیوں نہ ناز پہ اپنے ریاض کو سرکار رزق تو ہے یہ تیرا غلام ہے سرکار اس کا تو ہے یہ تیرا غلام ہے بندہ تیرے تحفے سے بندہ تیرے تحفے سے ہر ایک کام ہے معجز زمان علی تیرا نام ہے زمان علی تیرا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حافظ سید عاشر علی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب جو ہے آپ یہ بتائیے گا کہ مختصر مطلب کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو، ویسے تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ساری جہاد سے جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا اتنا نہیں ہے، تو میرا آج کے پروگرام کا یہ آج آخری سوال ہے، وہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اور وقت اور جو ہے وہ تاریخ وہ کیا ہے، وہ صحیح اس میں جو اختلاف ہے وہ آپ جو ہے وہ بیان فرمائیے گا، تو حقیقت میں کیا ہے جمہور علماء کے نزدیک؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری میں آپ صبح کے وقت بیدار ہوئے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ آج رات میں نے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے،
اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ درخواست کی، اپنے غم کا اظہار کیا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا ہے اور میرے ساتھ بڑی ہی کج روی کا معاملہ کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے جو ہے ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کرنے کے بعد مولا علی جو ہے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ابن ملجم جو بدبخت تھے اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور ایسا شدید حملہ کیا تو آپ اس حالت میں، شدت کی حالت میں اسے زخمی ہوئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زخم کو جو ہے آپ برداشت نہ کر سکے، اس زخم ہی کی حالت میں آپ جو ہے کچھ جو ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن تک، بعض روایت میں آتا ہے ہفتے کے دن تک جو ہے آپ جو ہے حالت زندگی میں رہے، آپ جو ہے اس زخم کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو گئی۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے 4 سال 8 مہینے 9 دن جو ہے آپ کی خلافت رہی اور جو ہے تقریباً 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ اور سیدنا امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر، ان تمام حضرات نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو غسل دیا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح جو اپنی جو شان کے لائق جو ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو شان تھی، جو چمکتا ہوا سورج تھا، تو اس طرح 21 رمضان المبارک کو وہ سورج جو ہے غروب ہوا۔ اور مگر یہ ہے کہ وہ سورج تو غروب ہو گیا، لیکن سورج جب غروب ہو جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولا علی کو حضرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان، ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کی نورانیت، آپ کا علم، آپ کی بہادری سے جو ہے لوگ جو ہے ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں، نور بھی حاصل کر رہے ہیں، آپ کے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ کی اقوال زری سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم و فضل سے، تقوی طہارت سے ہمیں بھی چند چھینٹے عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھی آپ کے ساتھ نشست رہی، بہت کچھ ماشاءاللہ سے سیکھنے کو ملا۔ یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی تمام تر جو ہے وہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا، جانا ہوگا، اور الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت کا جو ہے وہ خاصہ ہے کہ ہم تمام کے تمام خلفاء، تمام کے تمام صحابہ اور اولیاء عظام، ان تمام کے جو ہے وہ ایام جو ہے وہ منانے کے قائل بھی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ دل سے، تہہ دل سے جو ہے وہ ادب بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کے پروگرام یہیں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔